अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। आज शाम तक की सबसे बड़ी खबर, रात को समरी का मूव होना ही था। कल जो भी रात थी, लेकिन शब भर उस समरी का चर्चा रहा कि पहले ये कहा गया कि समरी वज़ारत दिफा में या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौसूल नहीं हुई, और उसके बाद एक ट्वीट आया DGISPR की जानिब से जिसमें बताया गया तफसील के साथ, तो फिर उसको कुछ घंटों के बाद इंडोर्स किया गया और बताया गया कि समरी मौसूल हो गई है और अब उस पर मुशावरत का अमल जारी है। ये एक बड़ी इसे पेशरफ्त करार दिया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले यही समझा जा रहा था कि अव्वल तो समरी डिले आएगी और अगर आएगी भी तो उसमें कुछ नाम शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और रात को जो कयास आराइयाँ थीं वो दम तोड़ गईं। लेकिन आज शाम की जो सबसे बड़ी खबर है वो आर्मी चीफ का एक खिताब, जिसमें उन्होंने बहुत अहम बातें कहीं, और इसमें जो उन्होंने कहा उन्हीं की ज़ुबानी सुनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने 18 के इलेक्शंस का भी तस्करा किया और 2022 की तहरीक अदम एतमाद का भी। कैसे, सुनिए। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया, और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा, ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। और इस दौरान जितना भी बयानिया तश्कील दिया गया उसको भी एड्रेस किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। और जनरल बाजवा ने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर आप समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश होगी और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेंगी, तो ऐसा होना नामुमकिन है, बल्कि ये गुनाह कबीरा के मुतरादिफ है। इसके अलावा उन्होंने कथारसिस की भी बात की। क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। फौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी, और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियां हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा फ़ौज की जो खिदमात हैं मुल्की मसाइल के सिलसिले में, उनका भी तस्करा हुआ, और सानहा मशरक़ी पाकिस्तान, उसके सिलसिले में भी तारीख को सुधारने की कोशिश आर्मी चीफ ने की। बहरहाल सारी स्टेटमेंट्स बहुत अहम हैं, और इस सिलसिले में तबसरे तज्ज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब। राना मुबशर हस्ब मामूल हमारे साथ शो में शरीक होंगे, जबकि जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दिफाई उमूर के माहिर हैं, कानूनी उमूर के माहिर नसीरुद्दीन खान नैयर साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। बतौर हाजिर सर्विस चीफ, अवामी सतह पर यह एतराफ़ करना कि 70 साल तक मुदाखलत होती रही किसी न किसी तौर, ये कितना तारीखी है और ये कितना अहम मोड़ है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आज की जो चीफ की तकरीर थी, इसके बहुत से टेक अवेज हैं, और ये तो एक बिगिनिंग ऑफ द होल थिंग है कि भाई, और ये तारीखी एक हकीकत है, इससे मुमकिन नहीं है कि डायरेक्टली भी फौज ने हुकूमत की है इस मुल्क पर। तो इसलिए ये कह देना हमें कि बहुत आसान है कि भाई हमने अपने आप कोई जो गलतियां हैं उसको तस्लीम कर लिया है। ये पहला स्टेप है अपने आप को सुधारने में, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि कतार से शुरू कर दिया है, फौज अपने आप को सुधारना चाहती है, उस तरफ जाना चाहती है जहाँ पे हमारे सियासी क़ुव्वतें उसको समझती हैं कि फौज का वहाँ से आगे किरदार नहीं होना चाहिए। तो फिर सियासी क़ुव्वतों की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको समझें और अपने मामलात को खुद तय करने, और जो उनकी बेसिक जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम के लिए फलाह बहबूद का काम करना, मुल्क को तरक्की देना, उस पर तवज्जो दें और अपने ज़ाती मफादात के दायरे से बाहर निकलें। ये मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता है उनकी तकरीर का, और ये समझने की ज़रूरत है हम सब के लिए। लेकिन जनरल साहब, माजी की मुदाखलत की वजह से ज़ाहिर है सियासी धारे में जो बिगाड़ पैदा हुआ उसकी इस्लाह कैसे मुमकिन हो पाएगी? मुदाखलत से कुछ आदतें भी बिगड़ी हैं सियासतदानों की, उनको कैसे सुधारेंगे?
دیکھیے یہ تو سیاستدانوں نے خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا. فوج کے کہنے سے سیاستدان فوج تو ٹھیک کر لے گی اپنے آپ کو. فوج کے لیے جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو کچھ بھی ہوا ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں فوج کا بھی ایک کردار ہے اور اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ وہ شروع سے ہی بیساکھیوں کی تلاش میں رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے, اگر وہ ہر دفعہ بیساکھیوں کی تلاش میں کسی جگہ جائیں گے تو پھر ان کی اپنی کمزوریاں تو ہوں گی وہاں پہ. اس پہ اس کو سیاستدانوں کو بھی اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا پڑے گا. اس سے بالکل ٹھیک ہے. ادر کوشچن از کہ فروری 2021 کے بعد غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا گیا. ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی گئی تھی اور اس پر میں نے آپ سے ایک سوال بھی کیا تھا. تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس سے صرف نظر کیا جائے, اسے درگزر کیا جائے؟ اطہر دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ 2018 میں جو جماعت الیکشن جیتی اس کی جیت کو نہیں مانا گیا, اس کو سلیکٹڈ کہا گیا. تو یہ تو جو لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد کہ جناب انہوں نے ایک طرح سے یہ موقف رکھا ہے کہ جیسے کوئی پروجیکٹ عمران خان تھا اور عمران خان کو لایا گیا. نہیں, آج آرمی چیف نے بڑے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ ایک آئینی عمل کے ذریعے الیکشن جیت کے آئے تھے, لیکن یہ جو ساری جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو مانا نہیں اور اس کو سلیکٹڈ کہا. پھر اسی طرح انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بھی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے کی. انہوں نے کہا کہ جو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا وہ سیاسی ناکامی تھی. وہ سیاسی ناکامی اس طرح تھی عائشہ کہ وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ پاکستان کے اندر 160 سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں, بھٹو صاحب نے 80 سیٹیں جیتی تھیں, ان کا تقریباً 1.25 کروڑ ووٹ تھا, ان کا 60 لاکھ تقریباً ووٹ تھا. لیکن بھٹو پر ضد تھا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, اور اس کی وہ وجہ بنی کہ پاکستان ٹوٹا جب بنگالیوں کو ان کے رائٹس کسی ادارے نے نہیں چھینے تھے. وہ سیاسی ناکامی تھی, ان کو سیاسی طور پہ کمتر سمجھا گیا مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے. بھٹو صاحب نے ان کا جو 1 ووٹ کا جو رائٹ ہوتا ہے ہر شخص کا, اس کو ماننے سے انکار کیا. وہ 1.25 کروڑ جو ووٹ تھے, کیا وہ کمتر ووٹ تھے؟ کیوں نہیں ان کو مانا گیا؟ تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ سیاسی ناکامی تھی اور بھٹو صاحب کی اقتدار کی ہوس تھی جس کی وجہ سے یہ وہاں پہ ہمارا ملک پھر 2 لخت ہوا. اچھا, دوسری یہ ثانیہ ہوا اور ہمارا ملک اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ obviously کہ فوج کا بھی کردار رہا سیاست میں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتے نا. ماضی میں یہاں ماشاء اللہ بھی لگتے رہے, یہاں پہ سیاسی اتحاد بھی بنتے رہے, بہت کچھ ہوتا رہا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب یہ کس طرح ہوگا؟ اب جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, لیکن یہ اب فیصلہ قوم کرے گی کہ کیا سیاستدانوں نے اپنا رویہ درست کر لیا ہے. کیا سیاستدان جو ہیں وہ اپنی شکست مانیں گے, یا پھر ہارنے کے بعد کہیں گے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یا پھر ہارنے کے بعد کہیں گے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دو لیکن وزیر اعظم مجھے ہی بناؤ, یا پھر یہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اداروں کا سیاست میں کردار ہے یا نہیں ہے وہ بھی سامنے نظر آ جائے گا. وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو قوم کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ جناب اب جو اداروں کا کردار محدود ہو گیا یا ختم ہو گیا. تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد نہ سیاستدانوں کو یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی نہ فوج کو یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی. لیکن ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گا, بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے اس لیے کہ جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں کوئی 1 یا 2 شخصیات نہیں ہوتی, 5 لاکھ کی آپ کی فوج ہے, روز آپ کے جوان قربانیاں دیتے ہیں. اور آج جو میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہوں یا رانا صاحب کرتے ہیں یا کوئی اور بھی معزز دوست کرتا ہے, اس آزادی کی قیمت جو ہے نا کچھ لوگ اپنے خون سے ادا کرتے ہیں, بس یہ یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. ایسی بات آرمی چیف نے بھی کہی ہے کہ تنقید آپ کریں لیکن الفاظ کا چناؤ اچھا کریں, بہتر کریں. اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ آپ تنقید کر سکتے ہیں اور صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. رانا صاحب اوائڈ کیا اطہر نے شاید اس کا جواب دینے سے, لیکن آپ شاید اس کا جواب دے سکیں کہ خرابی کی بنیاد اور اسباب جانے بغیر کیا آپ موو آن کر سکتے ہیں؟ اگر فروری 2021 سے پہلے جو سیاسی مداخلت تھی وہ بھی سامنے آ جائے تو اچھا نہیں ہے کہ ہم آئندہ کے لیے اس سے اجتناب برت سکیں؟ میرے خیال میں جتنی چیزوں کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھا جائے زیادہ بہتر ہے. لیٹس موو فارورڈ. اور اگر پیچھے پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی گئی یا پچھلے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن, آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہم. تو بہتر یہ ہے کہ اس جو تقریر ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی, اس سے تھوڑی سی گائیڈ لائن لے لیں اور آگے چلیں. اور کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یو نو دا پالیٹیشینز
should put their heads together. उनको they will have to sit across the table اور انہیں اپنے جو ایشوز ہیں خود سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے. اگر عمران خان صاحب کہیں جی کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھتا اور میں بات نہیں کروں گا تو وہ ایک سچویشن بن جائے گی, وہ ایک ایشو بن جائے گا. اور ان کو بیٹھ جائے تو بہت اچھا, ہم تو مشورہ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب کو. جہاں پہ خان صاحب کے اندر اچھائیاں ہیں وہاں پہ کچھ اگر کوتاہیاں ہیں یا ان کے ارد گرد جو 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں خان صاحب کو. ہم ان کو زبردستی تو کوئی کام نہیں کرا سکتے ان کو, بٹ مائی سجیشن وڈ بی کہ خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے اور جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں اور سارٹ آؤٹ کر کے آگے کی طرف چلیں, بجائے اس کے کہ پیچھے کیا ہوا, اس الیکشن میں کیا ہوا, اس میں جناب آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو اس لیے جناب وہ سلیکٹڈ حکومت تھی, یا جناب جو آگے نو کانفیڈنس ہوا تو وہ جناب امپورٹڈ حکومت بن گئی. آگے چلیں, تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی, کیونکہ آگے مین ایشو جو ہے اکنامکس کا ہے. اکانومی جو ہے اس کو اسٹریٹن اپ کریں. اکانومی آپ کی اسٹریٹن اپ ہوگی تو آپ کی انڈیپینڈنٹ پالیسیز بھی بن جائیں گی. انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنیں گی, آپ کے لیے ایک راستہ بن جائے گا, آپ کے دماغ کھلنے شروع ہو جائیں گے, ذہن کھلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ دنیا کے لیے وائبل ہونا شروع ہو جائیں گے, وائبل بننا شروع ہو جائیں گے. صرف جیوگرافکلی وائبل ہونا کافی نہیں ہے. تو اگر آپ اکنامکلی بھی وائبل بن جائیں گے اور ساری دنیا کے اگر سٹیکس ہم یہاں پہ لگا دیں, فائنینشیل سٹیکس, کہ جی پاکستان اکنامکلی وائبل ہے اور ساری دنیا کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, تو وہ ان کے انٹرسٹ یہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گا. تو اگر انٹرسٹ ان کے ڈیولپ ہوں گے, انکلوڈنگ امریکہ, انکلوڈنگ چائنا اینڈ انکلوڈنگ دا پاورز وچ آر ایمرجنگ ان دس ریجن, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے انڈیا بھی ہو, سو اس کو وہ بھی اگر یہاں پہ اگر اپنے ان کے ایک فائنینشیل انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا اور وہ اسی پرانے سلک روٹ کے اندر اپنے آپ کو چپ ان کر لیں, ان کے فائنینشیل انٹرسٹ یہاں پہ کس طرح آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں, اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں کہ جناب یہ ایک سلک روٹ ہے جو پرانا سلک روٹ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنا, اس کے اندر آپ بھی اپنے سٹیکس ڈالیں, آپ کا بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, چاہے انڈیا ہو, چاہے چائنا تو ہائی ہے, انڈیا ہو, ایران ہو, سب لوگ آئیں. تو وہ آ کے یہاں پہ جب ان کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائیں گے تو ہماری جو ہے نا, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا ایز سچ. اکنامکلی ہم وائبل بن جائیں گے, اکنامکلی ہم ترقی کریں گے. جب ترقی کریں گے تو انڈیپینڈنٹ پالیسیز بننا شروع ہو جائیں گی. جب انڈیپینڈنٹ پالیسیز بننا شروع ہوں گی تو پھر ہماری مطلب کہ ہمیں دنیا سنے گی اور لے گی بھی سیریسلی. ابھی ہمیں سیریسلی نہیں لیا جاتا. کیوں نہیں لیا جاتا؟ کہ ہمارے ایشوز ہیں, ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں, ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہاں پہ رہتی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہاں پہ رہے گی تو اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی. تو ہمیں اپنے آپ کو اکنامکلی وائبل بنانا ہے دنیا کے لیے. یہ الزام جن کے سر دھرا جاتا تھا اب کم از کم وہ اس سے آؤٹ ہو گئے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں اور برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں. نیر صاحب, آپ کے خیال میں اب مسئلہ دھیرے دھیرے صاف ہو رہا ہے, دھند اور دھواں دونوں چھٹ رہے ہیں کل اور آج؟ بالکل واضح ہے اب تو ساری صورتحال. باجوہ صاحب یقیناً تحسین کے مستحق ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا ہے اور انہیں تسلیم کیا ہے کہ فوج پچھلے 70 سال میں مداخلت کرتی رہی ہے, لیکن اب سیاستدانوں کو بھی یہ تسلیم کرنے کا موقع دیا ہے کہ آپ آگے بڑھے, اپنے مسائل خود حل کریں, اور مسائل حل کرنے کا واحد راستہ ڈائلاگ ہے. جب تک آپ ڈائلاگ کے لیے ایک ٹیبل پہ نہیں آئیں گے, بات نہیں کریں گے, بات آگے نہیں بڑھے گی. پاک فوج نے ثابت کر دیا کہ اس نے خود کو سیاسی معاملات سے علیحدہ کر لیا ہے. اب سیاستدانوں کا فرض ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ہمیں اپنے سیاسی معاملات کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان سے مدد کے لیے نہیں جائیں گے, ہم ان سے یہ ریکویسٹ نہیں کریں گے کہ آپ مداخلت کریں, ہماری حکومت کو بچائیں یا ہماری حکومت بنائیں. فوج صرف دفاع پاکستان اور سیکورٹی آف پاکستان کے لیے خود مختص ہو گئی ہے. یہ قابل احترام جذبہ ہے, سب کو سلام کرنا چاہیے. آج کے دن پاک فوج کے شہداء کو بھی سلام. ایک اور دھند جو اب چھٹ رہی ہے ساتھ ہی, وہ بہت ہی ایک ہیجانی کیفیت میں قوم کو مبتلا کیا ہوا تھا. حالانکہ یہ ایک معمول کی کارروائی تھی. نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہر طرف سے اپوزیشن اور وفاقی حکومت دونوں نے اسے اوور پروجیکٹ کر کے ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کی
اور آج بھی یہی ہوتا رہا. کس سے مشاورت, کیسی مشاورت؟ بھئی سب لوگ سمجھ لیں, پہلے بھی کہا ہے کہ سینئر جنرلز میں سے کوئی ایک جنرل اپوائنٹ ہوگا, یہ بیسٹ آف دی بیسٹ پالیسی پہ ہوگا. جو بھی شخص کمانڈ سنبھالے گا وہ پاکستان کی خدمت کرے گا, پاکستان کا دفاع کرے گا, اپنے ادارے کا دفاع کرے گا. اس کے لیے کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے نیئر صاحب, لیکن تاریخ میں جو تاریخ کے حوالے سے بات ہوئی, ہمیں اب اشخاص پہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں اب اشخاص پہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ کون صاحب اپوائنٹ ہو رہے ہیں. ہم یقین کر لیں کہ جو بھی اپوائنٹ ہو رہے ہیں, جس کی بھی ڈسکریشن سے اپوائنٹ ہو رہے ہیں, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ایک اتھارٹی ہے. جو بھی اپوائنٹ ہوں گے, اب جنرل باجوہ صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت جو بات کہی ہے وہ ایک آؤٹ گوئنگ آفیسر کی آواز نہیں ہے. سب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ پاک فوج کی آواز ہے اور مستقبل کے لیے ایک واضح پیغام ہے. اور سیاستدانوں کے لیے انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں اجتناب کریں, صبر کی حد ہوتی ہے. Message is also very loud and clear. Our politicians must rise to the occasion. انہیں اس موقع پر اب ایک نیک نیتی کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ, سلیکٹڈ اور امپورٹڈ کی بحث سے نکل کے ملک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے اور آئندہ جو بھی عام انتخابات ہوں, جب بھی ہوں, ان کے آزادانہ اور منصفانہ ہونے کو یقینی بنانا اور چاہیے. آپ بھی سانحہ مشرق کی پاکستان کو سیاسی ناکامی سمجھتے ہیں نیئر صاحب؟ وہ بڑا صحیح کہا مشرق صاحب نے. اب ماضی میں الجھنے کی ضرورت نہیں. سانحہ مشرقی پاکستان پہ بہت ڈیبیٹ ہو چکی, کسی نے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی آ چکی, خفیہ رکھی گئی, لیکن سب نے پڑھی. لوگوں نے اس میں کتابیں بھی لکھی, جرنلز میں بھی لکھی, سیولین آفیسرز نے بھی لکھی, پولیس آفیسرز نے بھی کتابیں لکھی. سیولین آفیسرز نے بہت کچھ لکھا جو ان کے ڈومین میں نہیں تھا, وہ بھی لکھا. آرمی آفیسر نے لکھی تو اس نے بھی سب کچھ لکھا. جرنلز نے بھی لکھی. اب میرا خیال ہمیں سانحہ مشرقی پاکستان کو بھلا کے اب اس پاکستان کو زندہ اور تابندہ رکھنا ہے. اس پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پاکستان کے 22 کروڑ انسان ہیں, انہیں غربت سے کیسے نکالا جائے, انہیں معاشی مشکلات سے کیسے نکالا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی لیکن پھر بھی ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاح کی جا سکتی ہے. شاید اسی لیے آرمی چیف نے اس کا تذکرہ بھی کیا اور وہ حقائق کو درست کرنا چاہتے تھے. لیکن جنرل صاحب, بات ہے کہ اب ساری ذمہ داری سیاسی قیادت پر آ چکی ہے. بیساکھیاں اب انہیں فراہم نہیں کی جائیں گی. اس سے تائب ہو چکی ہے ہماری فوجی قیادت, اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اسی وجہ سے سب سے زیادہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا. دا تھنگ از کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ, تو عمران خان صاحب نے ان کی پریس کانفرنس کو مکمل سیاسی پریس کانفرنس قرار دیا تھا. آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جعلی بیانیہ یہ استعمال کیا لفظ. اس کے علاوہ 2018 کے انتخابات, 2022 کی تحریک عدم اعتماد کا تذکرہ کیا. ڈو یو تھنک کہ اس پر بھی تنقید کی جائے گی؟ دیکھیے, ہوگی تنقید تو ڈیفینیٹلی ہوگی اس پر بھی, اور میرا خیال ہے آلریڈی شروع ہو چکی ہوگی. میں تو ٹی وی وغیرہ میڈیا نہیں دیکھا, لیکن ہوگی تنقید, کیونکہ ہمارے ہاں ایک رواج پڑ چکا ہے کہ ہم نے بات نہیں سننی, ہم نے اس بندے پہ, اس کی بات جو کہہ رہا ہے اس بات پہ غور نہیں کرنا, بندے پہ تنقید کرنی ہے. اگر بات ہمیں پسند نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو کسی اور پیرائے میں ہم لے کے جائیں گے. یہ تو ہوگا پاکستان میں, کیونکہ جس دلدل میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے, بہت کوشش کی ضرورت ہے. اور تاریخ کی درستگی کا ایک سب سے بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم ان سے سبق ڈرا کریں, اپنے لیے سبق سیکھیں اس کے لیے. اور اس میں سبق سب کے لیے ہے. اگر فوج کے لیے سبق ہے تو سیاستدانوں کے لیے سبق بھی ہے. اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ان سبق کو سیکھنے سے انکار کر دے گی, اور جو سب ہم بات جو کریں اس کا سب بڑا ٹیک اوے جو ہے میرے نظر میں باجوہ صاحب کی تقریر کا یہ تھا کہ ہم نے اتنی زیادہ تنقید برداشت کی, ایسے الفاظ بھی برداشت کیے جو ہم شاید نہ کرتے. ہم نے جب برداشت کا اتنا بڑا مظاہرہ کیا تو آپ بھی برداشت کرنے کی عادت ڈالیں, اور ایک دوسرے کو مل کے بیٹھ کے بات کر کے آگے نکلنے کی کوشش کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ شاید ہم مس کر جائیں گے اس میں, کیونکہ اس پاکستان کا تو میں خود ڈسا ہوا ہوں, میں خود وہاں پہ تھا. I was there in 1970, اور سارا کچھ ہمارے سامنے ہوا, سب کچھ ہوا دیکھا. ایک چیز بڑا انہوں نے واضح کر دی کہ ہم جب بھی کہتے تھے تو ہمیں تانا ملتا تھا 92,000 تھے,
آج انہوں نے واضح کر دیا 34,000 تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی تاکہ جو ہمیں تانے دینے والے ہیں، تانے دینے والے بہت ہیں ابھی، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا تھی ہماری ساتھ اور ہمارا مقابلہ کن کے ساتھ تھا. باقی جو ہوا ڈیفینیٹلی جب تک آپ کا سیاسی فیلر نہ ہو، ملٹری فیلر نہیں ہوتا. آپ کا سیاسی فیلر آپ کا ہوتا ہے تو ملٹری فیلر ہوتا. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ بڑا واضح ہے سارا سبق. یہ بہرحال یہ تو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، آگے نکلنے کی بات ہے. اب جب تک آج جس صورتحال میں ہم گئے پاکستان، جس طریقے سے ہم نے اپنے ڈگ ان آر ہیلز، ہم کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی میں سن رہا تھا جب پی ڈی ایم کے سیاستدان تھے کہ جی آئے عمران خان ہم دیکھ لیں گے اس کو. بھئی دیکھ لیں گے یہ سیاسی رویہ نہیں ہے. یہ آئے گا ہم اس سے بات کریں گے، یہ سیاسی رویہ ہے. یہ سیاسی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، یہ خان صاحب کو بھی، باقی سب کو بھی. اور الٹیمیٹلی تو ہوگا وہی جو پاکستان کے عوام چاہیں گے، ہونا یہی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بعد جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے عوام جو چاہیں گے وہی ہوگا. اور عوام کے ذہن میں اگر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے جو اس کے اپوزٹ بیانیہ ہے، جب تک اس سے بہتر نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، کام نہیں کرے گا. اس میں چیف نے تقریر کر دی، بات کر دی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تک عوام کے ذہنوں سے یا ان کی چیز اس کے الٹرنیٹو یا اس سے بہتر چیز ان کو نہیں مہیا کی جائے گی، عوام اس میں بلیو کرتے رہیں گے. اس سے نکالنے کے لیے جو بھی اپوزیشن جو بھی خان صاحب کا اپوزٹ ہیں یا جو بھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ بہتر بیانیہ لے کر آنے کے بجائے خان صاحب کو جب ذاتی طور پہ تنقید کا نشانہ بناتے رہیں گے، یہی وہ چیز ہے جسے خان صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پی ڈی ایم یہی چیز ہے جسے بہت بڑی ناکامی ہے، جس کا وہ بھگت رہی ہے اس چیز کو. اور وہ بھگتتے رہیں گی جب تک وہ اس چیز کو نہیں سمجھے گی کہ جو خان صاحب نے ایک بیانیہ ترتیب دیا ہے، جس کو لوگوں نے بائی کیا ہے، میجورٹی میں بائی کیا ہے، یہ الیکشن ثابت کر دیں گے. الیکشن سے بھاگ کے بھی گزارا نہیں ہے، الیکشن کر کے بھی گزارا نہیں ہے. لیکن جب تک آپ عوام کی رائے کو بیچ میں شامل نہیں کریں گے آج کے حالات سے دلدل سے نکالنے کے لیے، تو پھر اس وقت تک آپ کا کام نہیں بنے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس دلدل سے نکلنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے ہمارا. وہ پہلا سٹیپ ٹھیک لے لیں اور اگلے سٹیپس کے لیے بیٹھ کے بات کر لیں گے ہم نے کیسے کرنا ہے، تو ہی بات بنے گی. ورنہ باجوہ صاحب ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے، ہم پھر اسی ڈسکشن میں بیٹھے رہیں گے، اسی دلدل میں اور دھنستے چلے جائیں گے ہم لوگ. کیونکہ ہم دلدل میں دھنسنے کا، بچنے کا سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا روک لیں اور پھر کوشش کریں کہ آپ کو کوئی لائف لائن. ٹھیک ہے جنید صاحب، پہلا سٹیپ کیا ہے یہ طے کرنا ہوگا، مل کر بیٹھنا ہی تو سب سے بڑا سوال ہے اس موجودہ صورتحال میں، جس میں آرمی چیف کا یہاں خطاب آیا اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز پر زور دیا کہ ہم اگر اپنی اصلاح کر رہے ہیں تو آپ بھی اصلاح احوال پر توجہ دیجئے. لیکن ادھر کوسچن یہ ہے کہ جہاں بیساکھیوں کی عادت ہو، جہاں ہر ایک کام کے سلسلے میں آپ رلائے کر رہے ہوں فوجی قیادت پہ کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے، اور انہوں نے کیا بھی نا، آج انہوں نے کنفیس بھی کر لیا. آپ کے خیال میں اس سپیچ کے بعد جب وہ مکمل طور پر کنارہ کش ہوا چاہتے ہیں، کیا پولیٹیکل پارٹیز اپنا بوجھ شفٹ کرنے کی روش کو ترک کر دیں گی ناؤ آن؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ بیساکھیاں ڈھونڈتے ہیں، اور ایک یہ عادت بھی ہے کہ اپنا کندھا فوراً خود ہی آگے پیش کر دیا جاتا ہے. دونوں چیزیں نا. ریالٹی یہ ہے کہ آج جس نہج پہ اس وقت بحث پہنچی ہوئی ہے، جو نہ مجھے پسند ہے، نہ جنرل صاحب کو پسند ہوگی، نہ رانا صاحب کو پسند ہوگی، نہ نیر صاحب کو پسند ہوگی، اس لیے کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے بحث جس نہج پہ پہنچ گئی ہے. لیکن میرے جیسا ناپختہ ذہن، میں نے آج سے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ جس وقت سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ گیا تھا، جب عارف علوی صاحب نے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا تھا کہ یہاں سے ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، اگر سپریم کورٹ سے کوئی ٹیکنیکل انصاف ملا پی ڈی ایم کی قیادت کو تو پھر بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف چلی جائے گی. اور پھر وہاں پہ آ کے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا، جن کی ٹوٹل ایک ہی آئینی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے الیکشن کروانا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو 7 مہینے الیکشنز ہی نہیں کروا سکتے. وہ کیوں کہا انہوں نے، کس کے کہنے پہ کہا؟ پھر بحث کس سمت میں گئی؟ بحث پھر اداروں کی طرف گئی اور وہ سیاست سے نکل گئی. تو یہ پھر نہ کسی کو پسند نہیں آتا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ اس نہج پہ ہمیں پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگین یہ سیاسی اور پولیٹیکل فیلئر ہے. 6 مہینے پہلے اگر ہم الیکشنز پہ چلے جاتے تو بحث بدل جاتی. اور ابھی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، آج سے 6 مہینے سے یہ آج کی جو تقریر ہے جنرل صاحب کی بڑی اچھی تقریر ہے، لیکن اس سے
کوئی بحث یہ ختم نہیں ہوگی. یہی بحث اسی طرح آگے چلتی رہے گی. بحث تبھی ختم ہوگی جب سیاسی میدان لگے گا اور سیاستدان ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے، اور اس کا واحد حل الیکشنز ہیں. لیکن یہ بحث تیزی پکڑے گی ایک اپوائنٹمنٹ کے بعد، جس کے لیے کل کا دن بہت کروشل ہے. رانا صاحب، اس کے بعد عمران خان صاحب 26 نومبر کو احتجاج کا ارادہ رکھتے ہیں، پنڈی اسلام آباد آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آگے کا پلان واضح نہیں ہے. آنے والے 2-3 دن کتنے اہم ہیں آپ کے خیال میں؟ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے، انہوں نے ملاقات بھی کی ان کے کمشنر نے عمران خان صاحب سے، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی. کیا ہوگا ان آنے والے دنوں میں؟ آنے والے دنوں میں بیسیکلی وہی بات ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ پہلے تو چوک کرنے کا ارادہ تھا. جتنی آرٹریز وچ آر لیڈنگ ٹورڈز اسلام آباد، ان کو چوک کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کے ورکرز نے. اب تھوڑا سا اس میں چینج آیا ہے. وہ چینج یہ آیا ہے کہ ان آرٹریز پر آ کے بیٹھیں گے ضرور، لیکن آمد و رفت جو ہے کسی نہ کسی حد تک جاری رہے گی، کسی نہ کسی حد تک جاری رہے گی. لیکن اپنا احتجاج جو ہے وہ باؤنڈریز پر رکھیں گے. باؤنڈریز جو مراد میری یہ، پنجاب کی باؤنڈری اگر لگتی ہے فیڈرل کیپٹل کے ساتھ تو وہاں پہ رکھیں گے، کے پی کے کی لگتی ہے اس کے ساتھ رکھیں گے، کشمیر کے ساتھ کشمیر کی باؤنڈری جو لگتی ہے اسلام آباد کے ساتھ اس کے ساتھ رکھیں گے. سو جو آل دا باؤنڈریز اس پہ جا کے بیٹھیں گے. پہلے میں نے جیسے ریپیٹ کر دیتا ہوں بات کو، پہلے چوک کرنے کا ارادہ تھا، بالکل بند کرنے کا ارادہ تھا. اب تھوڑا سا اس میں چینج آیا ہے. وہ چینج یہ ہے کہ جناب احتجاج جاری رہے گا، انہی جگہوں پہ جاری رہے گا، لیکن اس میں ٹریفک کی آمد و رفت کسی نہ کسی حد تک جاری رہے گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے. اس میں تھوڑا سا ایج مل گیا. سیکنڈلی دیکھیں، بات آپ نے کی تھی فیسیلیٹیشن کی کہ فیسیلیٹیشن کرتے رہے ہیں جی، مطلب کہ فوج والے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس کو. ہاں بالکل کرتے رہے ہیں. این سی او سی نے فیسیلیٹیٹ کیا گورنمنٹ کو، فیسیلیٹیٹ کیا. سب سے بڑا پینڈیمک تھا، پوری صدی کا سب سے بڑا پینڈیمک تھا. یس، فوج نے کیا فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کو. $1 بلین لینے کے لیے جب جہاں پہ سارے پولیٹیشنز فیل ہو جاتے تھے وہاں پہ فوج جا کے لے کے آتی تھی $1 بلین. ان کا چیف لے کے آتا تھا $1 بلین ملک کے لیے لے کے آتا تھا. فوج نے فیسیلیٹیٹ کیا. فوج نے یہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جب فلڈ آتا ہے اور سب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، اس میں فوج فیسیلیٹیٹ کرتی تھی گورنمنٹس کو، بالکل کرتی تھی. اس کے علاوہ ارتھ کویک آتا ہے پھر فوج فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، بالکل کرتی ہے. جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ریوائول آف ڈپلومیٹک ٹائز، آپ نے دیکھا جہاں پہ ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں ان کے سینگ پھنس جاتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس کے، یا وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں اقتدار میں ان کے سینگ پھنس جاتے ہیں کسی نہ کسی ملک کے ساتھ یا اس کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ، تو ہاں فوج وہاں پہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جناب لا اینڈ آرڈر کی جب سچویشن بنتی ہے تو یس، فوج اس وقت بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہاں فوج فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یہ چیزیں ہیں جب فوج اس سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، ریوائول آف ڈپلومیٹک ٹائز، ارتھ کویک ہو، فلڈ ہو، $1 بلین $1 بلین لینا ہو، ہاں وہاں پہ فوج فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. وہاں پہ این سی او سی کا کردار آپ کے سامنے ہے. سب سے بڑا وہاں پہ جناب آتا ہے، یہاں پہ پینڈیمک آتا ہے، فوج فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اگر اس فیسیلیٹیشن کو غلط کہا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، فوج فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور جس دن فوج نے یہ کام بھی کرنے بند کر دیے نا تو پھر میں پوچھوں گا پولیٹیشین سے کہ جناب پھر آپ کیوں دیکھتے ہیں ان کی طرف؟ مت دیکھیں. اور وہ پھر جب جا کے بیٹھتے ہیں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر لائنیں لگا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ جناب جا کے جرنیلوں کو پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب تسی آ جاؤ، وہ وہاں پہ جائیں. کیوں جاتے ہیں پھر وہ لوگ؟ مت جائیں، بالکل مت جائیں. خود فیصلے کریں، پولیٹیشینز اپنے فیصلے خود کریں. ٹھیک ہے. کوئی دیکھیں، اگر پولیٹیشینز فیل ہو گئے نا، اگر ساری جماعتیں فیل ہو گئی اور لوگوں کا یہ پرسیپشن بن گیا کہ جناب ساری جماعتیں فیل ہو چکی ہیں اور پولیٹیشین ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو وہ جو سچویشن بنے گی وہ اتنی خوفناک بنے گی کہ اس میں اگر ویکیوم کریٹ ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر ایک سچویشن بن سکتی ہے. تو پلیز ریکویسٹ یہ ہے کہ پولیٹیشینز شوڈ پٹ دیئر ہیڈز ٹوگیدر، سٹ اکراس دا ٹیبل، سارٹ آؤٹ تھنگز دیم سیلوز. اس میں فوج بالکل کچھ نہیں کرے گی، لیکن جہاں فوج فیسیلیٹیٹ کرتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سارے آپ نے مینشن کر دیا. ایک تصویر کا، اور جیسے اطہر نے کہا کہ اگر بیساکھیاں استعمال ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، بیساکھیاں استعمال ہوتی ہیں وہاں کندھے بھی پیش کیے جاتے ہیں، تو ایسا طرز عمل ہونا چاہیے کہ نہ بیساکھیوں کی ضرورت پڑے اور اپنے بازو اور اپنے کندھے اتنے مضبوط ہوں کہ کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو. پروگرام میں بات کا سلسلہ جاری رہے گا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
शो में एक बार फिर खुश आमदेद। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में ये भी कहा कि हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। तो जनाब, जो हमारी सियासी क़यादत है इसका सबसे पहला इम्तिहान तो यही अपॉइंटमेंट है। नैयर साहब, अपॉइंटमेंट के लिए समरी जो है वो GHQ से ही वजारत दिफा में आई और वहाँ से PM हाउस पहुँची। इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि सदर ममलिकत इस अपॉइंटमेंट पर मुझसे मशवरा करें। उनका ये मुतालबा आपको बजा लगता है? माजरत के साथ, जिस बात की आईने पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता उसकी ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए। एक तरफ हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, अदारों की इंडिपेंडेंस की, तो फिर सदर पाकिस्तान एक इमरान साहब के साथ कैसे मशवरा कर सकते हैं जिनकी मौजूदा हैसियत MNA की भी पूरी नहीं है कि वो अभी किसी भी सीट से उन्होंने हल्फ नहीं लिया। वो एक सियासी जमात के कायद हैं। इस वक्त वो फिजात नेशनल असम्बली में नहीं है। फिजात वो नेशनल असम्बली में तब जाएंगे जब वो अपनी इतनी जीती हुई सीटों में से किसी एक पर हल्फ उठा लेंगे। और ये बात नेशनल असम्बली के लिए भी डिबेट के लिए नहीं है। मामलात जो आइनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही हालों तो बेहतर हों, ऐसी ख्वाहिशात सब मेहरबान दिलों में दबा के रखें। जब अपनी बारी आए और कोई सुपर एनुएट हो जाए तो जी भर के डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कीजिएगा। अब आइन के मुताबिक किसी और की बारी है और प्रेसिडेंट ने उस समरी को सिर्फ एक्सेप्ट करना है। ही हैज़ टू एक्ट अपॉन इट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन। प्रेसिडेंट के पास और कोई इख्तियार नहीं है और इस मामले को स्मूथली चलने दें, कॉम्प्लिकेट ना करें। एक मामला स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ कमांड की तरफ जा रहा है तो उसे जाने दें। अच्छा, सदर साहब उसको लेके बैठ सकते हैं? नहीं साहब, कोई रिवायत मौजूद है सदर साहब उसको लेके बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इतना सेंसिटिव इशू है चेंज ऑफ कमांड का कि कोई नहीं लेके बैठेगा। ये बड़ी तेजी के साथ, वरना ये सबको लेके बैठेगा। मैं ये बात मैं कहना नहीं चाहता। आप कैसे रोक सकते हैं जी। आर्मी अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द न्यू कमांडर, तो कुछ टाइम चाहिए। बेहतर है कि उनके मामलात में इतनी ज़्यादा मुदाखलत की शायद गुंजाइश नहीं है। बस आप अपॉइंटमेंट का हक रखते हैं, आप अपॉइंट कर दीजिए, रेस्ट इज़ देयर बिजनेस। और सदर पाकिस्तान मैं नहीं समझता एक ज़ीरक इंसान के तौर पे और एक ज़िम्मेदार हैसियत के हामिल होते, एक आईनी ओहदे के मुमलकत के सरबराह है वो ऐसे मामले में कोई ऐसी रखना अंदाजी करें जिसका मकसद महज सियासत हो। मैं नहीं समझ सकता। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले जो तोशा खाना में फौजदारी कार्रवाई का आगाज़ इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ, मैं चाहूँगी आपकी रहनुमाई कि ये मामला आगे कहाँ तक जाएगा? नहीं, वो हो सकता है चूँकि इलेक्शंस एक्ट 2017 प्रोवाइड करता है कि अगर करप्ट प्रैक्टिस इलेक्शन कमीशन किसी मुकदमा में किसी शख्स के ख़िलाफ़ पाए तो उसका रेफरेंस भेज सकता है कंप्लेंट की शक्ल में। पहले भी एक बार बात हो चुकी है, जिसकी समात सेशन अदालत करेगी और सेशन अदालत के अल्फाज में एडिशनल सेशन जज भी शामिल है जी। ये रेफरेंस भेजा जा चुका है, कंप्लेंट में गालबन समनिंग हो चुकी है जी। अब इमरान खान साहब के पास मुख्तलिफ लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं। वो इस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, कंप्लेंट की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। उनकी रेट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है इसी ऑर्डर के ख़िलाफ़, जिस ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में ये कंप्लेंट भेजी गई है। अगर इस ऑर्डर को स्टे कर दिया जाता है या इस प्रोसिक्यूशन को हाई कोर्ट स्टे कर देती है, तब भी ये रुक जाएगी प्रोसिक्यूशन। ऑर्डिनरली क्रिमिनल मैटर्स में हमारी कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में भी स्टे ऑर्डर जारी नहीं करती, लेकिन अगर किसी फौजदारी मुकदमे का तमाम तर इन्हसार उसी मुकदमे के फैसला पर हो जो कि रिट जुरिस्डिक्शन में सब जुडिस है, ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि ये साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स यूज़फुल होंगी। एक मिसाल के तौर पे बात कर देता हूँ, 2-4 दिन में ट्रायल करके इमरान खान को अगर ये सेशंस कोर्ट सज़ा दे देती है और कल उनकी रिट पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सेट साइड हो जाता है, कालअदम करार दिया जाता है, तो फिर इसका क्या अंजाम होगा इस फैसले का। इसलिए इमरान खान साहब के पास अभी काफ़ी लीगल रेमेडीज़ हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये
एक दो शिकंजा बन रोज में जाएगा। प्रोसिक्यूशन हो जाएगी तो प्रोसिक्यूशन का अमल इतनी तेजी से मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, इमरान खान को फेयर ट्रायल राइट्स और ड्यू प्रोसेस के भी सारे राइट्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को जेओपर्डाइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत फसाहत के साथ इस मामले की वजाहत कर दी और हमें एक इसमें क्लैरिटी भी मिल गई कि आगे क्या हो सकता है इस केस में। लार्जर बेंच भी इधर तश्कील दे दिया गया है दरख्वास्त पे नाअहली के खिलाफ इमरान खान साहब की। लेकिन वापस आते हैं जनरल साहब उसी मामले की तरफ जिसकी बात हो रही थी। समरी आने के बाद ऐसे लगा कि अब मामला खुश असलूबी से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट कि मुझसे मशवरा किया जाना चाहिए, इस पर वो ये जवाब देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगर एक मफरूर से मशवरा कर सकते हैं तो सदर ममलिकत भी, मैं एक बड़ी पार्टी का सरबराह, मुझसे मशवरा कर सकते हैं। आप इसे कितना बजा समझते हैं और कल तक इस पर रस्मी मुशावरत का अमल मुकम्मल होना है समरी आने के बाद? आर्मी चीफ से भी मुशावरत कल तक हो जाएगी इस मामले पर जनरल साहब? देखिए, आर्मी चीफ से मुशावरत तो इससे पहले मेरे ख्याल हो चुकी होगी। जो आर्मी चीफ ने रिकमेंडेशन ही देनी है और जो उनका अपने नज़र में जो समझते हैं कि जिस मनसब के लिए जो मुनासिब हैं, आर्मी चीफ अपनी राय दे देंगे, उसके बाद फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। जहां तक राय देने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है सदर पाकिस्तान को भी उतना ही हक हासिल है जैसे किसी और को है। अगर प्राइम मिनिस्टर मौलाना फजल रहमान को साथ बिठा सकते हैं, कोई रोल नहीं है, ना वो इलेक्टेड है ना किसी और चक्कर में, तो फिर वाई नॉट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चूंकि एक पार्टी का हिस्सा भी हैं पीटीआई का, और उसमें मुशावरत करनी चाहिए, कर लें मुशावरत, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, जो कानून आइन के दफात हैं उसको मेरा ख्याल है ना इमरान खान साहब कुछ कर सकते हैं ना सदर पाकिस्तान कुछ कर सकते हैं, उस पर तो अमल होगा जो भी होगा। इसमें रखानदाजी का जहां तक ताल्लुक है, होनी नहीं चाहिए। और हुकूमत को भी बात समझनी चाहिए कि जिस तरीके से हुकूमती वज़रा ने, और ये मैं नवाज शरीफ साहब से लेके आज तक जो किया उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने इस अपॉइंटमेंट को फिर चंद शख्सियात को स्कैंडलाइज कर दिया है, हुकूमत को भी एहतियात करनी चाहिए कि किसी ऐसे फैसले से जो स्कैंडल में इजाफा करें, या ऐसे जो भी गवर्नमेंट होंगे जो भी आएंगे। नॉमिनेशन है सारी ये जीएचक्यू से आई है, जाहिर है उनकी रिकमेंडेशन जो है वो नॉमिनेशन नहीं होती, मेरिट पे बेस्ड है, रिकमेंडेशन नहीं देता। जीएचक्यू करता ये है कि जीएचक्यू का काम ही इतना है, आज नहीं हमेशा से ये काम होता है। जो सीनियर मोस्ट लिस्ट होती है, जो उस वक्त जिस दिन चीफ रिटायर हो रहे हों उस वक्त तक जो भी सीनियर मोस्ट 4, 5, 6 होते हैं उनके नाम भिजवा देती है। इससे ज्यादा जीएचक्यू का काम नहीं है। इससे ज्यादा गैर रस्मी मुशावरत, यस, जैसे मैंने पहले कहा, प्राइम मिनिस्टर कर लेते हैं, करते होंगे, अभी करी होगी शायद उसने। ठीक है। अच्छा राना साहब, अतर आपकी तरफ आते हुए ये जो बात अभी हो रही है कि सदर ममलिकत भी कर सकते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इमरान खान साहब तो इस वक्त अपोजिशन लीडर तकरीबन पार्लियामेंट से बाहर है, मौलाना साहब भी बेशक पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन दोनों की हैसियत में फ़र्क है। अतर जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क है ना। देखें ना, मौलाना साहब की तो हैसियत का अंदाजा भी इससे लगा लें कि उनके समधी को अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दी गई, तो वो तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस सारे सेटअप के अंदर। जहां तक ये ताल्लुक है कि मुशावरत चाहे जरदारी साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब करें या मौलाना साहब से करें या इमरान खान साहब से करें, क्या आइन और कानून उसकी इजाजत देता है? तो इसके ऊपर आइन और कानून बड़ा वाजे है। सदर ममलिकत ने जो भी फैसला लेना है वो खुद फैसला लेना है, उन्होंने आइन और कानून को सामने रख के। अब उनका अगर वो इमरान खान साहब से कुछ पूछेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज के ऊपर पूछेंगे कि मैं समरी रोक लूं या नहीं रोकूं, लेकिन ओवरऑल मुशावरत तो चलती रहती है, इसलिए कि वो उनकी जमात के सरबराह हैं। दूसरा बात यह है कि देखें, जो समरी आई है, समरी के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, लेकिन जिस वक्त ये समरी आई है उसमें आप कम्युनिकेशन देखें कि 10 बजे के एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एक निजी चैनल पे एक सहाफी कहता है जनाब समरी चली गई है। 11 बजे के बाद वजीर दिफा ट्वीट करते हैं, नहीं जनाब समरी तो कोई नहीं आई है। वजीर इतलात ट्वीट करती है, नहीं जी समरी तो कोई भी नहीं आई है। 12 बजे के बाद ISPR कहता है कि हमने समरी भेज दी है। तो ये समरी मीडिया को पहले पता चल गया था, लेकिन वजीर दिफा को नहीं पता था। तो ये आपको शो करता है कि किस तरह कम्युनिकेशन हो रही है, कहीं कहां मसाइल हैं, क्या कुछ चीजें बेहतर तरीके से हो सकती हैं। अगर समरी आनी थी, GHQ से आनी थी, तो क्या वजीर दिफा को नहीं पता था? वो 11 बजे दावा कर रहे हैं कि जी समरी तो नहीं आई है, कोई ऐसी चीज नहीं है, और 12 बजे के बाद ISPR से ट्वीट आ गई। तो बहुत सारे मसाइल हैं। लगता है ऐसे कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। मशवरा आप बेशक जो है मौलाना से करें या नवाज शरीफ साहब से करें, लेकिन हुकूमत जो चलती है, बुनियादी जो कम्युनिकेशन है, कम से कम उसको तो एक आप जिसे कह सकते हैं ना कि स्ट्रीमलाइन करें, पता चले कि क्या हो रहा है, ताकि ये ना हो कि ये सारा अमल मजाक बन जाए।
بالکل ٹھیک. رانا صاحب سمجھتے ہیں آپ کے دال میں اب بھی کچھ کالا ہے؟ جو گیپس کی نشاندہی اطہر نے کی سبھی نے اس کو نوٹ کیا. ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جیسے ہی وہاں سے تصدیق آئی اور پھر سمری ملی تو اصلاح کر لی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ مسئلہ ہے, گڑبڑ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ جناب کوئی مسئلہ ہے, مسئلہ صرف یہی ہے جو کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کسی اور کو بنانا, نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کسی اور کو بنانا, ٹھیک ہے. اور یہ ایک مسئلہ تھا. وہ کنسنسس پہ ایک جگہ پہ آنا چاہتے ہیں, وہ ابھی تک کنسنسس پہ آ چکے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, اچھا, کنسنسس پہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک نام پہ کنسنسس ہو چکا ہے, اور وہ سارا جو مسائل تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے اندر جو ہے پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ضرور سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ان دا ڈیز ٹو کم, وچ از ویری انفارچونیٹ. وائی آئی سے اٹ از ویری انفارچونیٹ بیکاز ہم چاہتے یہ ہے کہ سارے پولیٹیشین مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں. اور اگر یہ پی ڈی ایم والے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر سے اگر پرابلم شروع ہو گئی تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا, ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا. ہم صرف اس وقت چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آ کے جوائن ان کر جائے مذاکرات کے اندر اور جناب پی ڈی ایم والوں سے مذاکرات کر لیں. لیکن اگر آپ سوچیں کہ یہ سچویشن بن جاتی ہے, یہ سینیریو بن جاتا ہے کہ جس میں جناب پی ڈی ایم والے ہی بکھرنا شروع ہو جائیں اختلافات کی وجہ سے, تو وہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. اچھا رانا صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں جس نام پہ کنسنسس ہوا ہے اس پہ عمران خان صاحب کو اعتراض نہیں ہوگا, لیکن پی ڈی ایم کے اندر ہوگا مسئلہ, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کے اندر میں بالکل ہے تھا, لیکن اس پہ کنسنسس ہو چکا ہے. میں نے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اور نام اچھا بہتر تھا, اور ان کے لیے اپنا زرداری صاحب جو ہے لوگ ان کے لیے زرداری صاحب کے لیے کوئی اور ان کے لیے نام بہتر تھا. تو اس پہ کنسنسس ہو چکا ہے. وہ اس پہ کنسنسس والا جو وہاں پہ اختلافات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. اچھا, وہ آئی وڈ سے کہ 99% ختم ہو چکے ہیں وہ اختلافات. لیکن پھر بھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے اندر اختلافات شروع ہو گئے اگر, جو کہ ابھی واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں کوہیبن سگار لگا کے اور جو اختلافات کی باتیں آج ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مجھے پتا ہے کیا ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ آئی وانٹ کہ یہاں پہ ایک اسموتھ ٹرانزیکشن ہو چیف آف آرمی اسٹاف کی, اور اس کے بعد پولیٹیشین جو ہے مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کر لیں. تو آئی ایم گوئنگ ٹوورڈز اے پازیٹیوٹی, میں اب چاہتا ہوں کہ پازیٹیوٹی آئے. اور جیسے جس طریقے سے تنقید کیا جا رہا ہے نا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, میں اس پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی, عمران خان سے ہوئی تھی, پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی, الوی صاحب نے ایک رول پلے کیا تھا اس میں. لیکن چلے آج میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ملاقات کی ڈیوریشن کتنی تھی. آئس بریکنگ سیشن تھا, جو بھی تھا وہ کامیاب ہوئی نہیں ہوئی, ہمیں تو نہیں نظر آئی کہ وہ کامیاب ہوتی ہوئی. لیکن دین اگین وہ صرف اور صرف 15 منٹ کی مذاکرات تھے, صرف اور صرف 15 منٹ کی وہ بات چیت تھی, صرف اور صرف 15 منٹ کے لیے دونوں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, آج یہ بتا دو آپ کو اس کی دورانیہ جو تھا ملاقات کا صرف 15 منٹ کا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ چھوڑے, وہ سب جگہ پہ اس کی ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کتنی دورانیہ کیا تھا اس ملاقات کا. میں بتاتا ہوں 15 منٹ کی ملاقات تھی صرف. وہ 15 منٹ سے زیادہ ملاقات جاری نہیں رہ سکتی تھی, کیونکہ اس میں اب خیر اینی ویز اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو آرمی چیف کی جو یہاں پہ ٹرانزیکشن ہے, جو نئے آرمی چیف نے آنا ہے وہ اسموتھ ہونے دیں. اتنا کنٹروورشل مت بنائے کسی بھی آرمی چیف کو کہ وہ آئے تو آ کے ایک نیا یہاں پہ. اور اس سچویشن میں عمران خان صاحب کے لیے کیا ہوگا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں نام پہ کنسنسس ہو چکا ہے, اس میں عمران خان صاحب کے لیے کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کے لیے دیکھیں, عمران خان صاحب جو ہے دیکھیں عمران خان صاحب جو پلی لے رہے ہیں نا کہ جناب اگر نواز شریف سے جا کے پوچھا جا سکتا ہے تو میرے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, وہ نہیں ہو سکتا. دیٹ از ناٹ پاسبل. وہ اب ٹھیک ہے مطلب کہ اچھا دور ہوتا تو شاید پوچھا جا سکتا ہوتا, لیکن عمران خان صاحب نے ایک دو جو غلطیاں کی ہیں حکومت کے باہر نکل کے, اس کا وہ اس کو اٹس پے بیک ٹائم فار عمران خان صاحب ناؤ.
تو وہ اس کو وہ نہ کرتے تو شاید ان سے کسی سٹیج پہ کوئی یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ ہاں جی یہ ہو جائے. لیکن کانسٹیٹیوشنلی عمران خان صاحب بھی نہیں کچھ کر سکتے. عمران خان صاحب کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے. اور جو اگزامپل دے رہے ہیں نواز شریف کا، وہ نواز شریف جو ہے وہ اس سے پوچھنا اس لیے ضروری بنا ہوا ہے کہ وہ جناب پرائم منسٹر رہا ہے، وہ شہباز شریف کا بھائی ہے، وہ مریم بی بی کے والد ہیں. تو وہ اس لیے وہ پوچھتے جا کے آپس میں وڈے بھائی جان کو جا کے سلام کر دینے شہباز شریف صاحب. رانا صاحب مجھے نیّر صاحب کی طرف جانا ہے، ذرا کنسنسس پہ کوئی اشارہ تو دے، پتہ تو چلے کس کی ان پٹ چل رہی ہے، کوئی آئیڈیا تو دیں کس پہ کنسنسس ہو رہا ہے. نہیں میں وہ نہیں کروں گا، میں بالکل کسی کا نام نہیں لوں گا. میں آئی ول ناٹ ٹیک اینی باڈیز نیم. ہاں یہ ضرور ہے، مجھے پتا ہے کس کا نام ہے، اینڈ آئی ایم شیور میں لکھ کے دے دیتا ہوں کسی چیز پہ، اس کو بند کر کے رکھ لیں، جس دن اپوائنٹمنٹ ہو جائے وہی ہوگا نام. لیکن میں اس کا پبلکلی نام نہیں لوں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک that chief of army staff which is in the line unexpected یا جو under discussion رہے ہیں نام، اس کو کبھی controversial نہیں بناؤں گا. morally ethically I am bound not to take his name. اوکے ٹھیک ہے. نیّر صاحب فرسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اس اپوائنٹمنٹ، یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو 26 نومبر کی کال ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اسموتھ سیلنگ کی طرف جائیں گی؟ انشاءاللہ ہمیں اچھی امید کرنی چاہیے. اور ایک میں بات تھوڑے سرز کر دوں، جو بھی لیفٹیننٹ جنرل صاحب آرمی چیف کے عہدہ پر فائز ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب انہیں متنازعہ نہیں بنائیں گے. انہیں 2.5 سال سے زیادہ نئے چیف آرمی سٹاف کے ساتھ بطور پرائم منسٹر آف پاکستان کام کرنا ہے، یہ بات ان کے پیش نظر ہے. اور آرمی کی ایک حیثیت سب کے پیش نظر ہے. یہ آرمی کا ایک فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور اس فیصلے کو قائم رکھنے کے لیے سیاستدانوں پہ بڑی ذمہ داری ہے. ممکنہ انتخابات جب بھی ہوں، جو کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں جلد ہو جائیں گے، شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اپنی آئینی مدت کے اختتام پر ہوں گے، لیکن اگلے عام انتخابات کو بہر طور 2023 میں منعقد ہونا ہے. اور عمران خان صاحب اپنی موجودہ مقبولیت کے پیش نظر یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ اگر 2/3 نہیں تو سنگل میجورٹی پارٹی وہ بننے کے قریب ہیں. اس لیے کبھی نہیں چاہے گا کوئی بھی آنے والا پرائم منسٹر کہ وہ قبل از وقت آرمی چیف کے ساتھ تنازع. اچھا، یہ آپ کی گٹ فیلنگ ہے، ہنچ ہے، یا انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ متنازع نہیں بنائیں گے؟ نہیں، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہو سکتی، میں صرف سوچ رہا ہوں کہ یہ انہیں سوٹ نہیں کرتی. ہمارا جو گیس ورک ہوتا ہے، اسپیکولیشن ہوتی ہے صرف اس بنیاد پہ کہ ایک سچویشن میں کون سا موقف سوٹ کرتا ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. کیا ضرورت ہے وائی ٹو پک اپ؟ بالکل، جب آپ کا کانفیڈنس اور پاپولیرٹی عروج پر ہے. عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کے لیے بہتر ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچیں اور کسی طرح سے اپنی اس مقبولیت کو، رانا صاحب کئی بار بات کر چکے، خدشہ کا اظہار کر چکے، میرے بھائی بڑے مدت سے میں سن رہا ہوں کہ اس مقبولیت کو اکتوبر تک قائم رکھنا ایک مشکل کام ہے. لیکن ابھی تک خان صاحب پچھلے 6 ماہ 7 ماہ سے اپنی مقبولیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اور پہلے بھی ایک بار کہا تھا، احتجاج عمران خان صاحب کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھیں گے، کیونکہ ان کی موجودہ مقبولیت احتجاج کے ساتھ منسلک ہے. احتجاجی سیاست نہیں چھوڑیں گے تاکہ انتخابات کی تاریخ نہ آ جائے. چلیں ٹھیک ہے، اس انالیسس سے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا. عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں انہیں ہر صورت آنا ہے، ہم چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں ملے بہت سے پیچیدہ سوالوں کے جواب. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.